नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों आपने साबिक़ MNA सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मेहदी हसन भट्टी का इंटरव्यू सुना। उसका पहला हिस्सा था। आज उसी इंटरव्यू का बकिया हिस्सा आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। इस इंटरव्यू को सुन के मैं उम्मीद रखता हूं कि आप यकीनन अपने कमेंट्स भी करेंगे, इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और अगर पसंद है तो इसे लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जी नाजरीन, चौधरी मेहदी हसन भट्टी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि जब साबका दौर था उस वक्त आपने काम भी किए और शहनशाह तमीर और तरक्की यकीनन आपने इस अंदाज से काम किया कि ये बनता था आपका। तो अब जो डिस्ट्रिक्ट की सड़कें हैं इनकी हालत देख के तो क्या महसूस करते हैं, क्या आपके जज्बात होते हैं जब सड़कों की ये हालत है? शहर की जो ज़बू हाली है उसका तो आपने जिक्र कर दिया, शहर के बाहर की जो सड़कें हैं, क्या ये हुकूमती कोई पॉलिसी है, फंड्स नहीं आ रहे, या इसमें भी DC साहब ही अपना खास किरदार अदा करते हुए ये हालत उन्होंने बना रखी है? इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट की सड़कें हैं ना, उस वक्त एक ही डिपार्टमेंट था, वो मेंटेनेंस भी करता था और ओरिजिनल वर्क भी करता था। अब मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना पिछले दौर में M&R अलहदा कर दिया, मेंटेनेंस अलहदा कर दिया और डेवलपमेंट अलहदा कर दिया। हमारी बदकिस्मती कि हमें अटैच कर दिया गया हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट को नून लीग के दौर में, सहरा अफजल के दौर में गुजरात के साथ अटैच कर दी। हमारे पास एक छोटी सी सब डिवीजन है M&R की, बाकी जो है ना डिवीजन जो है ना वो है गुजरात में। तो जितना फंड आता है ना M&R के लिए, वो सारे का सारा जो है ना गुजरात में अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। बाकी मामला मंडी बाउलदीन में खर्च हो जाते हैं, हाफिजाबाद में चंद लाख रुपया खर्च होता है। तो हमारे MP MNAs ने काफ़ी कोशिश करके और काफ़ी मेहनत के बाद आज नोटिफिकेशन हुआ है कि जी M&R डिवीजन गुजरांवाला के साथ हमें अटैच कर दिया गया। तो मैं, आप आए हैं बैठे हैं, तो मैं एक्सियन को फ़ोन शायद आपसे आने के पहले कर रहा था कि आप चार्ज ले लें ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट की भी कुछ सुनी जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के साथ अटैच होने से काफ़ी हद तक जो है ना बेहतरी आ जाएगी। और दूसरा मैं अर्ज़ आपको कर रहा हूँ कि जी तमाम महकमे डिप्टी कमिश्नर के अंडर हैं। तो डिप्टी कमिश्नर अगर ऑफिस में 2 बजे आता है तो बाकी मुलाजिम क्या करेंगे? किसी को क्या कहना होता है? ये अपने काम में मशगूल होता है। मैंने तो चीफ सेक्रेटरी के सामने बैठकर कहा कि जी बाकी मांदा चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन हाउस के चर्चे जो हैं वो क्या ही बात है। तो अब भी मैं अपनी बात पर स्टैंड हूँ कि हाउस के चर्चे जो हैं वो चाहिए कि मुख्तलिफ जो खुफिया इदारे हैं ज़रा वो तो देखें कि क्या हो रहा है। जी चौधरी साहब, तफसीलन आपने इस हवाले से फरमाया। तो सुई गैस के हवाले से पुराने वक्त की एक बात है कि सुई गैस वालों ने वो आपके काम से इस तरह तंग आ गए कि उन्होंने कहा कि हम मीटरों में बताते हैं चौधरी साहब को कि इतने मीटर, इतने 1000 मीटर आपकी गैस मंजूर है, तो आप इन्हें फुटों में बताएं ताकि वो ज्यादा हो। तो आपने जब उन्होंने कहा जी मीटरों के बजाय फुटों में, आपको बताया जी इतने 1000 फुट या इतने लाख फुट आपकी गैस इलाके के हमने मंजूर किया है, तो आपने उस वक्त कहा था कि मुझे मीटर फुटों का नहीं पता, आप मीलों में बताएं कितने मील की, कोई इस तरह की बात है? हाँ जी, बाकी मील जरा सीधे साधे होते हैं, फुट या मीटर जो है वो जरा ज्यादा लगते हैं। तो उस वक्त जो है ना अब भी सुई गैस में काफी काम हो रहा है। तो उस वक्त क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सुई गैस बिल्कुल ना होने के बराबर थी, सिर्फ और सिर्फ हाफिजाबाद शर्की साइड पर 15 किलोमीटर पाइप ले हुआ था पूरे डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में। तो अब तो मेरा ख्याल है शायद कि जी कोई हजारों के हिसाब से जिला हाफिजाबाद में सुई गैस का पाइप ले चुका है।
کوئی میرے خیال ہے مین ولیج ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر سوئی گیس نہ چل رہی ہو. اور باقی ہم تو لگے ہیں پارٹ اینڈ پارسل جو ہے نا دیہات کے، ان میں لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم گیس ادھر بھی پہنچانی ہماری انشاءاللہ ذمہ داری ہے کہ ہم ادھر بھی پہنچائیں، اور انشاءاللہ ہمیں کافی کامیابی مل رہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں. اور 14 تاریخ کو ہمارے منسٹر واپڈا اور آئل اینڈ گیس آ رہے ہیں پنڈی پٹیاں. ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہم نے سینکشن کروایا ہے کہ جی پہلے ہماری ڈسٹریبیوشن لائن آتی ہے چنوٹ سے پنڈی پٹیاں، کالے کی، سکھے کی، جلال پور. اب ہم نے اس کو چینج کرایا ہے کہ مین جو ڈسٹریبیوشن لائن ہے اب اس کو ٹرانسمیشن لائن میں کنورٹ کروایا ہے. وہ سارے پروجیکٹ کی تقریباً کچھ 67 کروڑ روپے لاگت آ رہی ہے. تو وہ 67 کروڑ سے انشاءاللہ کام جو ہے نا جی وہ اس کا آغاز 14 تاریخ کو منسٹر صاحب اپنے ہاتھوں سے کریں گے. اور منسٹر صاحب نے کافی ہماری مدد کی ہے، اور ایم این اے شوکت نے، آپ کو نے سنا بھی ہوگا کہ اسمبلی میں بھی یہ سوال جواب اٹھائے تھے کہ ہمارے ایریے کو گیس نہیں مل رہی. تو اس وجہ سے شوکت کی کاوش اور کوشش کی وجہ سے وہ 67 کروڑ روپے کا پروجیکٹ سینکشن ہو کر اب کام ہونا شروع ہونے جا رہا ہے. اور میرے خیال 1 سال لگ جائے گا کہ جو گیس کا پریشر ہے یا باقی مادہ دیہات چھوٹے موٹے ہیں وہ بھی انشاءاللہ سوئی گیس ان کو بھی مل جائے گی. اور دوسرا کل کیونکہ واپڈا بھی عمر ایوب کے پاس ہے تو واپڈا والوں سے میٹنگ کل ہوئی ہے، تو کل ہم نے ساری فگر اکٹھی کی ہیں کہ جی کتنی فگر ہیں ہمارے 2 سال میں، ہماری امپرومنٹ کیا ہے حافظ آباد کی. تو انہوں نے ساری بریفنگ تیار کی ہے، آپ انشاءاللہ سن بھی لیں گے کہ جی جس دن منسٹر صاحب ہے بریفنگ دیں گے کہ سینکڑوں کے حساب سے LT پرپوزل جو ہیں وہ حافظ آباد میں ان پر کام ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، جو سینکشن ہے کروڑوں روپے کی. اور دوسرا سب سے بڑا کام جو حافظ آباد میں ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چک چٹھے والا بڑا ٹرانسفارمر اپ گریڈ ہوا ہے 132 kV کا، جلال پور پٹیاں والا اپ گریڈ ہوا ہے 132 کا، اور پنڈی پٹیاں والا اپ گریڈ ہوا ہے 132 کا ٹرانسفارمر، چھوٹے سے بڑے کیے ہیں، سکھے کی کا اپ گریڈ ہوا ہے. اور ایک ہمارا جو مسئلہ تھا نا جی بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا ہمارے لیے، بڑی مشکلات تھی 2 گریڈ اسٹیشنوں کی، ایک سکھے کی منڈی اور ایک پنڈی پٹیاں. یہ دونوں گریڈ اسٹیشن کو بجلی ملتی ہے شاہدرہ سے آتی ہے، لاہور سے آتی ہے. تو ہمارے پاس آتے آتے وولٹیج کی بہت کمی ہو جاتی تھی، تقریباً 125 کے لگ بھگ 25-30 وولٹیج جو ہے نا ہمارے ایریے میں چلتے رہے. اور اس وجہ سے ٹرانسفارمر بہت جلتے تھے، بہت ہی زیادہ، اور لوگوں کے جو انسٹرومنٹ ہیں چھوٹے چھوٹے بجلی پر جو چلتے ہیں وہ بھی بہت جل جاتے تھے. تو اب شوکت نے اور منسٹر صاحب سابقہ سی او کی بڑی مہربانی کہ اس نے ہماری بات مان لی کہ وہ ٹرانسمیشن لائن جو آ رہی ہے شدرہ سے وہ اب جلال پور پٹیاں سے پنڈی پٹیاں جا رہی ہے، تاکہ ہمارے وہ 2 گریڈ اسٹیشن جو ہیں وہ نوکھر گریڈ اسٹیشن کے ساتھ جو ہے منسلک ہو جائیں گے. کیونکہ نوکھر جو ہے نا جی گریڈ اسٹیشن 500 kVA کا گریڈ اسٹیشن ہے، اور اس کے وولٹیج جو ہیں وہ ڈراپ نہیں ہوتے، اس لیے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے. اس کی وہ ارتھ بریکنگ کریں گے اور جو ادھر ہی پھر وہ کریں گے. ایک ہم نے سینکشن کروایا ہے گریڈ اسٹیشن ونی کے تارڑ، اس کا بھی ہم نے ادھر ہی کہا ہے کہ جی اس کی پلیٹ بھی ادھر لگا، اس کی بھی اوپننگ ادھر ہی کر دیں گے، سنگ بنیاد ارتھ بریکنگ ادھر ہی کر لیں گے جی. یہ 2 پروجیکٹ کافی بڑے پروجیکٹ ہے. دوسرا ہے کہ ہمارا جو گریڈ اسٹیشن ہے نا جی 500 kVA کا نوکھر والا، اس میں بھی کافی حد تک موڈیفیکیشن اور اپ گریڈیشن جو ہے نا شوکت نے منسٹر کی وساطت سے کرائی ہے، جس پر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو کر اور نئی لائنیں آ رہی ہیں. اور گیپکو کو اللہ کے فضل سے چند مہینوں کے بعد وولٹیج یا کمی بجلی کی ہوتی ہے گیپکو کو انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. باقی انہوں نے کافی کیپیسٹر بھی لگایا محکمے نے بجلی کے امپرومنٹ کے لیے، وہ لاکھوں کے حساب سے کیپیسٹر گریڈ اسٹیشنوں پر لگے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ بہتری ہے. تو آپ انشاءاللہ اس دن سنیں گے کہ منسٹر صاحب خود اپنے زبان سے بھی بتائیں گے کہ حافظ آباد میں ہم تقریباً 2 سال میں کم از کم 1.5 سے 2 ارب روپے تک ہم نے کام کیا ہے.
تو یہ 10 سال پہلے آپ پیچھے نظر ڈال لیں، 10 سال پچھلے جو ہے ان میں میرا خیال ہے چند لاکھوں کا تو کام ضرور ہوا ہوگا، لیکن کوئی مین کام ایسا نہیں ہوا، نہ ہی کوئی گریڈ اسٹیشن بنا، نہ ہی کوئی ایسی لائن نکلی، نہ ہی آر ٹی پرپوزلیں بنی، نہ ہی ٹرانسفارمر. ہمارے تو ٹرانسفارمر اپ گریڈ سینکڑوں کے حساب سے اپ گریڈ ہے، 25 سے 50، 50 سے 100، 100 سے 200. تو ایسے جو ہے ایک ہوتا ہے کہ جی جہاں پر آبادی ہوتی ہے نا ادھر اوپر سے تاریں گزر جاتی ہیں یا آبادی کے اندر ٹرانسفارمر پول آ جاتی ہے، ہیزٹ اس کو کہتے ہیں. وہ ہماری سینکڑوں کے حساب سے تو ہم نے ہیزٹ منظور کرائی ہیں واپڈا سے، تاکہ وہ لائنیں آبادی سے باہر نکلیں، تاکہ ایک تو سسٹم کی امپرومنٹ ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی کسی ایکسیڈنٹ سے ہم محفوظ حفظ آباد کے لوگ رہیں گے اللہ کے فضل سے. اور 14 کے لگ بھگ 2 سال کے اندر بہت بڑے جو پرانے فیڈر ہیں اس کی رینوویشن ہو رہی ہے، کام شروع ہے. تو امید ہے اس سال میں 14 فیڈر جو ہیں ان پر ان کی مینٹیننس مکمل ہو جائے گی، تاکہ ٹرپنگ اور لو وولٹیج کا پرابلم جو ہے حل ہو جائے. ہمارے حفظ آباد میں تقریباً 40,000 کے لگ بھگ صرف زرعی ٹیوب ویل چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا لوڈ آ رہا ہے حفظ آباد میں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمارا ایک تو ورکشاپ ادھر مینٹیننس کی ورکشاپ ہمیں مل جائے، جو کہ منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس پر کام بھی ہو رہا ہے. اور دوسرا ہماری یہ خواہش ہے کہ جی اگر ورکشاپ مل جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ٹرانسفارمر کی مینٹیننس جو ہے ادھر ہی ہو جائے کرے گی. پہلے 125 کا ٹرانسفارمر جلتا ہے اور اس کے لیے ایک گاڑی جاتی ہے گجرانوالا میں، سڑک آپ نے دیکھی ہے گجرانوالا کی کیسی ہے، تو آنے میں ایک دن پورا ضائع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے انشاءاللہ وہ ورکشاپ بن گئی تو ہمیں کافی فائدہ ہو جائے گا. وہ ورکشاپ کام کرے گی حفظ آباد ڈویژن، جلال پور ڈویژن اور نوشہرہ ورکا ڈویژن اس کے انڈر ہوں گی، اور جتنے مینٹیننس کے واپڈا کے کام ہو گئے حفظ آباد میں انشاءاللہ ہو جائے گا. ناظرین، چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد. جی چودھری صاحب، میں اب تھوڑا سا پاکستان لیول پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ سابق وزیر اعظم جو نائب لوگ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کا بیانیہ، اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان ان کا بیانیہ، آرمی کے خلاف جس طرح کے وہ بول رہے ہیں، اور آپ کے خاندان نے آرمی میں آپ کے بھتیجے نے خاص طور پہ ملک و قوم کے لیے قربانی دی، اپنی جان قربان کر دی، تو وہ ان کا جو بیانیہ آرمی کے حوالے سے آپ سنتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ پچھلے دنوں میں اللہ کے فضل سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. ہمارے خاندان میں ایک جذبہ تھا، جس لیے ہم نے اپنے بیٹے کو فوج میں کمیشن کے لیے کہا اور اس کو کمیشن ملا. وہ اپنے فوج میں کام کرتا رہا. تو ہمیں فخر ہے کہ ہمارا بیٹا ملک کے لیے، قوم کے لیے اس نے قربانی پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ اور پاکستانی عوام اس کی قربانی قبول کر لیں. تو جب یہ لوگ ہماری فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو ہمیں حقیقت میں ایک صدمے کی کیفیت ہوتی ہے ہماری، کہ ہماری مسلح افواج ایسی افواج ہے کہ جو اسلامی دنیا کی، اسلامی ملکوں کی سب سے بہترین اور سب سے اچھی افواج پاکستان ہے، اور ہمیں اپنی افواج پر ناز ہے. اپنی افواج کی وجہ سے ہم آج محفوظ بیٹھے ہیں، ورنہ انڈیا اتنا بڑا ملک تھا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرتا. تو یہ صرف سیاستدان میں عرض کرتا ہوں کہ جو لگے ہوئے ہیں اس کام کے لیے، یہ امریکہ اور یہودی اور انڈیا کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. تو اس ایجنڈے کی وجہ سے یہ فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہماری فوج پر کبھی کوئی آنچ بھی آئے. تو اگر افواج پاکستان کمزور ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا ملک ہی کمزور ہونا ہے. تو یہ کرپٹ لوگ ہیں، بیانیہ ان کا ایک بات اور کرتا ہے، بیٹی اور بات کر دی ہے، باپ اور بات کرتا ہے، چاچا اور بات کرتا ہے، بھتیجا اور بات کرتا ہے.
تو ہم نے تو ان کا سارا سسٹم دیکھا ہے، یہ ٹی وی پر آ رہا ہے سارا کچھ، ہر بندہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا 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 ہے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے نون لیگ ہے۔ تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مسلح افواج کے لیے ہم لوگ قربانیوں کے لیے ہیں، تو بکواس کرنے کے لیے یہ لوگ ہیں۔ تو ہمیں دکھ ہے اس چیز کا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مسلح افواج کو ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ، یہ ہماری مسلح افواج پاکستان کی مسلح افواج ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو انہوں نے کی تھی کہ غزوہ ہند کی، وہ انشاءاللہ اسی افواج پاکستان نے غزوہ ہند لڑنا ہے اور کشمیر آزاد کرانا ہے اور فلسطین آزاد انشاءاللہ کروانا ہے۔ یہ وہ فوج، اسلامی فوج اللہ کے حکم سے۔ جی بالکل، جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ افواج پاکستان کسی بھی ملک کی بقا اس کی افواج کے ساتھ ہے، تو یہ جو لوگ افواج کے خلاف بول رہے ہیں یہ عملی طور پر اس ملک کی جڑیں کاٹنے کے مترادف ہے، تو انہیں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایجنٹ نہ بنے، بلکہ جس ملک سے کھایا اکٹھا کیا لے گئے، اس ملک کی بقا کے لیے کچھ تھوڑا سا سوچنا چاہیے انہیں کہ یہاں جو لوگ رہتے ہیں اب وہ تو چلے جائیں گے، چلے گئے ہیں اس ملک سے باہر، لیکن اس ملک کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی انہیں سوچنا چاہیے، اور افواج پاکستان کے خلاف کسی قسم کی بات کرنا انتہائی نامناسب ہے، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے جو بھی افواج پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے خلاف اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے، ان کے خلاف حکومت وقت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ایسے لوگوں کو سزا دلوانی ہوگی۔ جب 2-4 کو سزا ملے گی تو پھر یہ پریکٹس جو ملک کے خلاف اور افواج کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں پھر یہ بند ہوں گے، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ تو ناظرین آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد۔ جی ناظرین، چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ چودھری صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ زندگی میں جب بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، جیسے آپ نے پہلا الیکشن جیتا تو یقیناً بہت زیادہ خوشی ہوئی ہوگی، بعد میں بھی جب زندگی میں خوشی محسوس کرتے ہیں تو آپ کے اس وقت کیا محسوسات ہیں، کیا کرنے کو جی چاہتا ہے؟ بس جب خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے تو جذبہ جوان ہوتا ہے اور کام کرنے کے لیے دل کرتا ہے کہ تاکہ ہمارا مشن اور ہمارا مقصد جو ہے نا وہ ماسوہ اس چیز کے اور کوئی نہیں ہے کہ اپنے ضلع کی ترقی اور خوشحالی، کیونکہ ہمارا شروع سے سٹارٹ سے یہی ہم کرتے ہیں اور یہی کرتے رہیں گے اور بالکل دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ تو لوگ احتساب سے گھبراتے ہیں، تو میں تو سہرا افسر کو سب کو چیلنج کرتا ہوں میرا بھی کریں ان کا بھی کریں، تو اللہ کے فضل سے اس طرح سرخرو ہوں گا کہ جیسے مکھن سے بال نکالنے کے مترادف ہوتا ہے، اور یہ سارے لوگ جو ہیں ایسے قابو آئیں گے کہ یہ اگلی پچھلی نسلوں کو بھی منع کر لیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے۔ تو یہ مشن جو ہے وہ اللہ کے فضل سے جاری اور ساری رہے گا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے مشکل ٹائم آئے لیکن وہ مشکل ٹائم میں ہم نے ہمیشہ اپنے ضلع کی بات کی اور ضلع کے عوام کی بات کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس ایک عام میرے مخالفین جو ہے نا وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ پارٹیاں بدلتا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ میری پارٹی کوئی بھی نہیں، میری پارٹی میرا ضلع ہے، تو میں اپنے ضلع کے لیے سارا کام کرتا ہوں، اگر پارٹی بدلتا ہوں اپنے ضلع کی ترقی کے لیے بدلتا ہوں، میرا ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں، میری وہی زمین ہے جو میرے آباء و اجداد نے دی ہے، اس زمین سے کما کر جو میں نے اگر کوئی پٹرول پمپ ایک آدھا لگایا ہے 2-4 تو لگائے ہیں، باقی میرا ایک ہی گھر لاہور میں ہے، اور میری نہ کوئی لاہور میں کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی اسلام آباد میں کوئی چیز ہے، اللہ کا فضل ہے، اور میں بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غلط رزق کھانے سے گریز بخشا ہے، تو مجھے گریز کرنا ہوتا ہے کہ جی میں نے
غلط رزق اپنے بچوں کو نہ کھلایا ہے نہ میں کھانا ہے، اللہ کی مہربانی سے۔ چودھری صاحب میرا اگلا سوال پارٹیوں کے حوالے سے ہی تھا، اس کا جواب آپ نے خود دے دیا، تو اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ الیکشن خاص طور پہ پی ٹی آئی نے کرپشن کے خلاف لڑا، یہاں پر بھی کرپشن کے حوالے سے ہی گفتگو ہوئی، لیکن حافظ آباد ڈسٹرکٹ میں جس طرح مختلف اداروں میں محکموں میں کرپشن ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں عرض کرتا ہوں جی، عمران خان مرد مجاہد ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ واحد آدمی، دوسرا آدمی میں نے زندگی میں دیکھا ہے جو دیانتدار ہے ایز اے پرائم منسٹر۔ ایک محمد خان جنیجو دیکھا تھا جو دیانتدار آدمی تھا، یا دوسرا دیکھا ہے عمران خان، اور اس کا ویژن جو ہے انشاءاللہ اس ویژن کی تکمیل اس نے کر کے ہی رہنا ہے۔ کرپشن کے خلاف ہے اور خلاف ہی رہے گا، کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ کچھ وقت چاہیے کیونکہ سارا آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے، تو اس کو صحیح کرنے میں کافی وقت درکار ہے۔ آپ دیکھیں کہ اکنامکلی ملک جو ہے بڑا پیچھے چلا گیا تھا، اب کافی حد تک جو ہے نا اس نے بہتری لیا ہے۔ مزید اس کا اب یہی کام ہے کہ اپنے ملک میں ترقی، خوشحالی اور اداروں کو بہتر کرنا، اداروں کو مضبوط کرنا، اور جو ہے نا کرپشن سے معاشرے کو پاک کرنا اور بہتری کی طرف لے کر جانا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمیں اس ہی پرائم منسٹر پر امیدیں ہماری وابستہ ہیں، ہماری قوم کی، ہماری نوجوانوں کی، تو بڑی امید ہے اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مہربانی سے کہ اللہ اس کو کامیاب کرے، اور